बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम अलैकुम। यकीनन आप तमाम बच्चे अपने घरों में बफ़ज़्ल खुदा खैर व आफ़ियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम अपना सबक पढ़ रहे थे जनाब अहमद इम कासमी साहब का लिखा हुआ अफ़साना, जो उनकी किताब कपास का फूल से लिया गया। सिफारिश, ये हमारा 7वां सबक है और फर्स्ट टर्म का जो हमारा सिलेबस है वो 7 असबाक हैं और ये आखिरी सबक हम पढ़ रहे हैं। आज उसका ये दूसरा लेक्चर है। तो बेटा ये अफसाना हम पढ़ रहे थे और इंशाल्लाह अब इसका हम उसका अगला पार्ट आज क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए मेरा बेटा अपने अफसाने की तरफ चलते हैं। अपनी किताब खोलिए और अपने सबक का आगाज़ कीजिए। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बी जलील के बाबरकत नाम से, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाहौर के ऑनलाइन लेक्चर में बेटा आप तमाम बच्चों को एक मरतबा फिर दिल की गहराइयों से खुशामदीद, वेलकम। उर्दू साल अव्वल इंटरमीडिएट पार्ट 1 में बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्सा नसर, और हिस्सा नसर में बेटा हमारा आज ये सेकंड लेक्चर है। अहमद इम कासमी साहब का लिखा हुआ एक अफ़साना जो उनकी किताब कपास का फूल से लिया गया है। अफ़साने का उन्वान है सिफारिश। सिफारिश अफ़साना अहमद इम कासमी साहब का लिखा हुआ हमने बेटा पढ़ा। कासमी साहब ने, जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया आपसे, कि ये अफ़साना ऐसे लोगों को बेनकाब करता है जो उस गरीब तबके के साथ, जो उनके बातों में तो हमदर्दी बहुत होती है लेकिन अमली तौर पर वो उनके लिए कुछ नहीं करते। वो अपनी मसरूफ़ियात को, अपनी ज़िंदगी को दूसरों की मजबूरियों पर फ़ौक़ियत देते हैं। और अहमद इम कासमी साहब के अफ़साने जो हैं, जैसा कि हमने पहले भी ज़िक्र किया, ज़िंदगी की हकीकतों के तर्जमान हैं। ज़िंदगी की हकीकतें और बिलखसूस गरीब और कमज़ोर तबके को आपके अफ़साने के अंदर एक ख़ास जगह देते हैं, और समाज की जो तबकाती तकसीम है हमारी मुआशरे में पाई जाती है, उसके अक्स को हमारे सामने रखते हैं। और इसके अलावा मुआशरती जो आला इक़दार होती हैं उसका एहसास हमें बार बार दिलाते हैं। ये अफ़साना के जो बुनियादी किरदार हैं, एक फ़ीका कोचवान जो तांगा चलाता है, जैसा आप स्लाइड में देखते हैं, और बाबूजी वो शख्स है जिससे वो सिफारिश करवाना चाहता है एक मुस्बत काम के लिए, अपने वालिद की आँखों के लिए। तो हमने ये अफ़साना बेटा पढ़ा था कि मोहल्ले की गली के मोड़ पर बाबूजी आते हैं, उनको तांगा नहीं मिलता, वहाँ उनकी मुलाकात फ़ीके से होती है। एक रिव्यू इसका देख लेते हैं। तो वहाँ फ़ीके का चेहरा और देखकर उसकी जो आंखें सुर्ख थीं उसको देखकर उसके हाल चाल पूछा, तो उसने बताया कि मेरे वालिद की जो है ना आंखें एक हकीम साहब का सुरमा इस्तेमाल करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, और हमने बहुत से टोटके किए, बहुत से जतन किए, लेकिन मेरे वालिद की जो आँखें हैं उसके वो आँखें जो उनको देखना बंद हो गया, और तकलीफ़ बहुत है उनको। और उन्होंने बहुत से मशवरों पे अमल किया, जो टोटके किए। उन्होंने पोस्त के डोडे इस्तेमाल किए, पालक का साग उबाल कर बांधा, ये सारे वो टोटके किए। और अब वो उनको जो है हॉस्पिटल में एक कोचवान के साले के कहने पर दाखिला तो मिल गया है, लेकिन उसको कोई देखने नहीं आया। तो बाबूजी से वो ये रिक्वेस्ट करता है कि आप अगर मेरी सिफारिश कर दें, किसी से कह दें कि मेरे वालिद को आके देख ले, तो मेरे यानी उसके वालिद जो है वो सदीक़ मरीज़ को आके देख ले तो वो बेहतर हो जाएगा। तो फ़िक्र की आँखों में जो ममनूनियत की नमी जागी, ये वो सारी कैफियत हमने डिस्कस की अपने लास्ट लेक्चर में। हम यहाँ तक पहुँचे थे, इसको हम ज़रा एक मुख्तसर फिर देख लेते हैं यहाँ से। बेटा
فیقے کی آنکھوں میں ممنونیت کی نمی جاگی. وہ بولا بس بابو جی خدا آپ کا بھلا کرے. رات تو چیخ چاہ کر گزر گئی. پھر صبح کو محلے کے سارے کوچوان اکٹھے ہوئے تو ان میں چاچا شیدے نے کہا پوس کے ڈوڈے پانی میں ابالو اور اسی پانی سے آنکھ کو دھوئی پر بابا اس طرح تڑپتا رہا. پھر کسی نے کہا پالک کا ساگ ابال کر باندھا اور جب کھولا تو بابا نے صاف کہہ دیا اب کیا جتن کرتے ہو, آنکھ کا دیا تو بجھ گیا, یعنی میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی. ہمارے گھر میں رونا اور پیٹنا پڑ گیا. یہ وہ پیراگراف ہم نے لاسٹ ٹائم بیٹا ڈسکس کیا تھا. آج ہم ڈسکس کریں گے اس کا نیکسٹ پیراگراف, جہاں پر جو فیقہ کوچوان ہے وہ بابو جی سے یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ بابو جی شام ہونے کو آئی ہے, ابھی تک کوئی ڈاکٹر تو کیا کوئی نرس بھی ادھر نہیں آئی. آپ صاحب لوگ ہیں, یہ دیکھیے ہاتھ باندھتا ہوں. غریب انسان ہاتھ باندھنے کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے؟ اس کے پاس منت سماجت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. میرے ساتھ چل کر کسی ڈاکٹر سے یہ کہہ دیجئے کہ صدیقے مریض کو ذرا سا دیکھ لے, صرف چیک کر لے تاکہ باپ کا علاج شروع ہو سکے. کیونکہ بابا اس کا باپ جو ہے ہاسپٹل میں داخل تو ہو گیا کسی کی سفارش پر, اور یہ سفارش جیسی ایک سماجی برائی کا یہاں قاسمی صاحب نے جو ذکر کیا ہے اس حوالے سے جو ہمارا غریب طبقہ ہے اور جو ہمارا ہسپتالوں کا نظام ہے, جو ہمارے ہاں اقربا پروری ہے, یہ ایک بڑا ہی دکھ دہ عمل ہے کہ انسانوں کو ایک اچھے کام کے لیے, انسان کو اپنے علاج کے لیے بھی سہولتیں جو ہیں وہ میسر نہیں, اور اس کے لیے بھی سفارش جیسی ایک بری چیز کو ہمیں راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. لیکن کیونکہ یہاں پر فیقہ جو ہے وہ سفارش اس سینس میں نہیں کروا رہا کہ کوئی ناجائز کام ہے, ایک بھلائی کا کام ہے, ایک نیکی کا کام ہے, ایک غریب کو چیک کروانا ہے, تو اس کے لیے جو سفارش ہے وہ مثبت معنوں میں استعمال ہو رہی ہے. پیراگراف شروع کرتے ہیں جی یہاں سے. میں نے کہا ہاں ایک ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر عبدالجبار, ان سے میرا سلام کہو, کام ہو جائے گا. یعنی بابو جی نے جب فیقے کوچوان نے سفارش کے لیے ریکویسٹ کی بابو جی سے کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ کی جان پہچان والے لوگ ہوں گے, ہم غریب طبقہ ہے, ہماری جان پہچان والے کون ہوں گے وہاں پہ, تو آپ میرے ساتھ چلیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے, یہ پاس ہی ہاسپٹل ہے, آپ کسی سے ڈاکٹر سے کہہ دیجیے یار اس کو ذرا چیک کر لے. تو بابو جی نے بجائے اس کو یہ کہنے کے اس کے ساتھ جانے کے, اس کو کیا کہا, ہاں وہاں میرے ڈاکٹر صاحب واقف ہیں, ڈاکٹر عبدالجبار, ان سے میرا سلام کہو, کام ہو جائے گا. نہ ہوا تو کل میں تمہارے ساتھ چلوں گا, اس وقت مجھے ایک دعوت میں جانا ہے. نام یاد کر لو, ڈاکٹر عبدالجبار. اب یہ ڈاکٹر عبدالجبار صاحب کا ایک ذکر انہوں نے کیا ہے. یہ بنیادی طور پر جو بھلائی کا کام ہوتا ہے, نیکی کا کام ہوتا ہے, یہ فوراً کی جاتی ہے, اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا. ہر شے کے اندر ایک حسن ہوتا ہے, اور نیکی کا حسن یہ ہوتا ہے کہ اس کو فوری طور پر انجام دیا جائے. دیکھیے ایک شخص آپ سے ہم سے سوال کرتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے, تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا کل آنا, میں تو میرے ساتھ چلوں گا, تمہیں کھانا کھلا دوں گا. اس کو ضرورت اب ہے. یہاں پر بھی ایک طبقاتی منظر ہمارے سامنے آتا ہے. ایک فیقہ نچلے طبقے کا فرد ہے, اور بابو جی ہے جو ہیں وہ ایک ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, ایک اونچے طبقے سے ان کی وابستگی ہے. یہاں وہ فیقے کے ساتھ جانا مناسب نہیں سمجھ رہے, اور دوسرا ساتھ ایک یہ بھی چیز ہے کہ وہ اپنے کاموں کو فوقیت دے رہے ہیں. یعنی مجھے ایک دعوت میں جانا ہے, اب دعوت کی اہمیت بابو جی کے نزدیک اس غریب مریض کی, اس فیقے کی جو ہاتھ جوڑ رہا تھا, منت سماجت کر رہا تھا, اس سے کہیں زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ طبقہ جو ہے, قاسمی صاحب یہاں یہ طبقاتی فرق سمجھانا چاہ رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں بابو جی جو اس کے ساتھ جانے سے انکار کر رہے ہیں, انہوں نے دعوت میں جانا ہے, ہاں وہ اس کی مدد اس سینس میں کر رہے ہیں کہ وہ ایک ڈاکٹر عبدالجبار ان کے واقف ہیں, ان سے مل کر اپنا کام کروا لیجئے گا, لیکن ساتھ چلنے کے لیے آمادہ نہیں. ہاں اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, اگر وہ ڈاکٹر صاحب نہ ملے تو میں کل تمہارے ساتھ چلوں گا. تو یہ روش جو ہے, یہ روش یہ ہے کہ میں تمہارا کام ابھی تک نہیں کر سکتا, ابھی مجھے اپنے کام کو اہمیت دینی ہے. اور یہاں پر بھی ایک
جو ہے مردہ دلی کی ایک بات، ہمارے سماجی پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک غریب آدمی جو اتنی تکلیف میں ہے، اتنی درد میں ہے، اس کی آنکھوں کی تکلیف ہے، ایک شخص ہاتھ جوڑ رہا ہے، ہاتھ باندھتا ہوں، بابو جی آپ میرے ساتھ چلیے. یہ اس سطح پر ایک شخص کسی شخص کے آگے جب ہاتھ جوڑ دیتا ہے تو یہ انتہائی مجبوری کی کیفیت ہوتی ہے. تو فیقہ اپنے باپ کی تکلیف اور بیماری کی وجہ سے مجبوری کا شکار ہے، جبکہ بابو جی اس کو ایک ڈاکٹر کا نام بتا کر اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. فیقہ میرے بہت سے شکریہ ادا کر کے چلا گیا. پھر مجھے ایک خالی تانگا مل گیا. فیقے نے شکریہ ادا کیا کیونکہ فیقے کو چلے ایک سہارا مل گیا کہ اس کو ڈاکٹر عبدالجبار صاحب جو ہیں وہ بابو جی کے واقف ہیں، میں جا کے ہاسپٹل میں پوچھوں گا اور وہ میرا کام کر دیں گے جیسے صاحب نے کہا ہے، بابو جی نے کہا ہے. تو اس امید پر وہ پھر بھی وہ اس کا کیا ہو رہا ہے، شکر گزار ہو رہا ہے. پھر بابو جی کو تانگا مل گیا، وہ وہاں بیٹھ گئے اور چل پڑا تانگا. جب تانگا میو ہسپتال کے صدر دروازے کے سامنے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ فیقہ ایک چوکیدار سے باتیں کر رہا ہے. میو ہاسپٹل لاہور کا سب سے بڑا ہسپتال ہے اور جو پوری دنیا میں مشہور ہے، اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یونیورسٹی کا یہ ایک ملحق اس کے ساتھ اس کا الحاق ہے، اس کے ساتھ یہ اس کا قائم کردہ ادارہ ہے، اس کے ساتھ یونیورسٹی اٹیچ ہے. اور جو پوری دنیا میں جو میڈیکل کی فیلڈ میں لوگ طب کے شعبے سے وابستہ ہیں، اس ادارے کو سب سے زیادہ تکریم اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہاں کے ڈاکٹرز، یہاں کا عملہ جو ہے انتہائی قابلیت کا حامل ہوتا ہے. تو یہ میو ہاسپٹل اسپتال کا ذکر ہوا کہ وہاں پر جو تانگا تھا میو ہاسپتال کے صدر دروازے کے، یہ صدر دروازہ ہوتا ہے مین گیٹ کے سامنے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ فیقہ ایک چوکیدار سے باتیں کر رہا ہے. ظاہر ہے ڈاکٹر جبار کا پتہ پوچھ رہا ہوگا. یعنی یہاں پر بابو جی نے خود ہی ازیوم کر لیا ہے. ایک بار جی میں آئی کہ ہسپتال جا کر جبار صاحب سے کہہ دوں، مگر اب تانگا آگے نکل گیا تھا اور مجھے پہلے ہی دیر ہو گئی تھی. یعنی قاسمی صاحب نے یہاں بابو جی کی سوچ کی عکاسی کی ہے کہ دل میں یہ خیال آیا کہ سامنے فیقہ کھڑا ہے، کیوں نہ میں جا کر کہہ ہی دوں، اس غریب کا کام ہو جائے. منت سماجت کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی یہ خیال دل میں آیا فوری طور پر ان کو دیر ہونے کا احساس ہونے لگا. ان کو یہ احساس ہوا کہ دیر ہو رہی ہے، اور اتنی دیر میں ظاہری بات ہے تانگا چل رہا تھا. تانگا صدر دروازے کے آگے سے گزر گیا. صدر دروازہ جو موجودہ دروازہ ہے، اس اب کسی زمانے میں یہ بیک سائڈ پہ ہوا کرتا تھا جو کیمرہ مارکیٹ کی طرف روڈ جاتا ہے. اب جو صدر دروازہ ہے وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے مین گیٹ کے ساتھ نیلا گنبد والی سائڈ سے اس کا راستہ بن گیا ہے. آج کل یہ راستہ استعمال کیا جاتا ہے. تو پہلے یہ صدر دروازہ جو ہے وہ گوال منڈی کی جو سائڈ لگتی ہے یا کیمرہ مارکیٹ کی بیک سائڈ جو لگتی ہے اس طرف اس کا مین دروازہ ہوا کرتا تھا. وہاں پر میڈیکل سٹورز کی ایک مارکیٹ ہے اور ایک چھوٹا سا فوارہ بھی ہے. یہ وہ مین گیٹ ہے. یہ تانگا غالباً ادھر سے گزر رہا ہے. اب نیکی کا احساس پیدا ہونے کے باوجود دل نے دستک دی. بھلائی کا احساس پیدا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. دل نے دستک دی بابو جی کو کہ جائیے جا کے اس غریب کی مدد کر دیجئے. لیکن پھر وہی بات کہ اپنے کام کی اہمیت اور دیر ہونے کا احساس، وہ آگے چل پڑے. کچھ دیر دور جا کر گھوڑا پھسل کر گرا اور 10 منٹ تک گرا رہا. پھر جب اٹھا اور چلنے لگا تو یکا یک جبار صاحب کا سکوٹر میرے تانگے کے قریب سے زن سے گزر گیا. تیزی سے گزر گیا، بہت تیزی سے. یکا یک ہوتا ہے اچانک، سڈنلی. جب جبار صاحب میں چلایا مگر جبار صاحب میری آواز سے تیز نکلے.
یعنی میں نے جب اب اتنی دیر میں کیا ہوا بیٹا، اس پیراگراف میں سچویشن یہ ہو رہی ہے کہ فیقہ منت سماجت کرتا رہا، اس نے ڈاکٹر کا ذکر کر دیا بابو جی نے کہ ان ڈاکٹر عبدالجبار صاحب سے ملے، میرے دوست ہیں، آپ کا کام کر دیں گے، اور راستے میں فیقہ وہاں کھڑا تھا اور ان کو احساس ہوا کہ میں ان کی مدد کروں۔ ابھی یہ سوچا ہی تھا کہ تانگا آگے بڑھ گیا، پھر سوچا دیر ہو رہی ہے رہنے دیتا ہوں، ابھی دیر ہو ہی رہی تھی کہ وہ گھوڑا پھسل گیا، اس کو کھڑے ہوتے اس کو چلاتے ہوئے پھر 10 منٹ ضائع ہو گئے، اور یہ 10 منٹ کا ہی کام تھا کہ اگر یہاں سے وہ رک کر اس غریب کی مدد کر دیتے تو اس کا بھلا ہو جاتا، لیکن تانگا جو گھوڑا پھسل جس تانگے پہ وہ سفر کر رہے تھے وہ والا تانگا جو تھا وہ والا گھوڑا پھسل گیا اور گر پڑا، اور اس وجہ سے 10 منٹ زیادہ تاخیر ہو گئی۔ اتنے میں ڈاکٹر جبار صاحب بھی دکھائی دیے اسکوٹر پر آتے ہوئے، ان کو روکنے کی کوشش کی بابو جی نے، لیکن وہ تیزی سے گزر گئے، یعنی وہ ان کی آواز سے زیادہ تیز تھے، یعنی وہ ان تک ان کی آواز نہیں پہنچی۔ کہتے ہیں کہ آج کا کام کل پر مت ڈالو، جو کام کرنا ہے وہ ابھی کرنا چاہیے۔ جو انسان کسی کی مدد کرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ تو فوری کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ہم اپنے ذہن میں مختلف ہیلے بہانے سوچتے ہیں، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی ذات کو فوقیت دیتے ہیں۔ قاسمی صاحب نے یہاں مصنف اس بابو جی کے کردار کے اندر مصنف نے ہمیں ایک شخص کا ایسا رویہ ہمارے سامنے آشکار کیا ہے جو اپنی محسوسات کے اندر بھلائی کرنے کے بارے میں صرف سوچتا ہے لیکن عملی اقدام نہیں کرتا، اور پھر بات آئی گئی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ایک اچھا موقع اس کے ہاتھ سے بھلائی اور نیکی کا نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد کوئی بات نہیں، میں نے سوچا کل کہہ دوں گا، کل پہلا کام یہی کروں گا۔ یہ اسے کہتے ہیں خود کو تسلی دینا، خود کو سیٹسفائیڈ کرنا۔ بابو جی نے ایک بھلائی کے کام کو وہ کر سکتے تھے، تھوڑا سا وقت دے دیتے، 10 منٹ جو گھوڑا پھسلنے پر انتظار کیا تھا وہی 10 منٹ اس غریب کو دے دیتے، اس کا بھلا ہو جاتا، لیکن دل میں کیا سوچ لیا، اچھا چلو کل کر لوں گا اور پہلا کام یہی کروں گا۔ ارادہ کر لیا، لیکن ارادہ وہی اچھا ہوتا ہے جس کے اوپر عمل بھی کیا جائے۔ میں نے سوچا اس وقت، اچھا رات کو میں گھر واپس آیا تو معلوم ہوا کہ فیقہ کوچوان آیا تھا اور کہہ گیا تھا کہ بابو جی آئیں تو مجھے بلا لیں۔ میں نے سوچا، بابو جی نے سوچا اس وقت کون بلائے؟ اگر جبار صاحب ہسپتال ہی کو جا رہے تھے اور فیقے کا کام ہو گیا ہے تو شکریہ صبح قبول کر لوں گا، اور اگر کام نہیں ہوا تو جو بھی کوشش ہوگی صبح ہی کو ہوگی۔ اب یہ بھی وہی کیفیت ہے، یہاں پر بھی قاسمی صاحب نے یہاں پر پھر وہی سوچ کہ بابو جی نے یہاں پھر وہی اپنے طور پر فیصلہ کر لیا، یہ نہیں سوچا، یہ احساس نہیں کیا کہ ایک شخص کی آنکھوں کا مسئلہ ہے جو ایک بہت قیمتی شے ہے، دوسری طرف ایک شخص منت سماجت کر رہا ہے، نیکی کا کام ہے کسی کی مدد کرنا، لیکن اور جا کر کسی سے کہنا ہی ہے کہ اس کو دیکھ لے، تو اس میں ان کے سامنے کئی رکاوٹیں ان کے ذہن میں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ بھی یہاں پر بھی وہی سستی کی کیفیت ہے کہ میں نے سوچا اس وقت کون بلائے، اب رات ہو گئی تھی، پتہ چلا کہ اب بلانے کون جائے، ایک بہانہ اپنے دل میں ہرڈل پیدا کر لی۔ اگر جب صاحب اسپتال ہی کو جا رہے تھے تو فیقے کا کام ہو گیا ہوگا، یعنی خود ہی ازیوم کر لیا کہ اس کا کام ہو گیا ہوگا، اور شکریہ کرنے آیا۔ اگر وہ شکریہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میرا تھینکفل تھا، کیونکہ یہاں پر تو باتوں ہی باتوں میں جو بابو جی نے فیقے کے اوپر بہت احسان کیا ہے کہ اس کو ایک واقف کا نام بتا دیا ہے، تو وہ صبح قبول کر لوں گا۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی ایک وہی کیفیت، اس طبقے کا مزاج کہ یہ اپنے احساسات کو، اپنی محسوسات کو، اپنے رویوں کو کے اوپر نظر ثانی نہیں کرتے، خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں اور دل ہی دل میں ان تصورات کے بارے میں سوچ کر خود کو مطمئن کر لیتے ہیں، جسے ہم سیلف سیٹسفیکشن کہتے ہیں کہ ہم خود ہی اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ مطمئن تبھی ہونا چاہیے تھا ان کو جب یہ فیقے کا کام کر دیتے، کسی کے کہہ کر اس غریب کی مدد کر دیتے۔ ایک تو ہمارا جو نظام ہے اس ملک کا، اس سماج کا، جہاں غریب آدمی کی کوئی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے، وہاں
یہ طبقہ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے صرف زبانی جمع خرچ کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھلائی کرنے کے لیے عملی اقدام نہیں اٹھا رہا۔ صبح کو میں ابھی بستر سے نہیں نکلا تھا کہ فیقے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ معلوم ہوا کہ رات جبار صاحب ڈیوٹی پر نہیں تھے، ان کی ڈیوٹی آج دن کی ہے۔ یعنی یہاں پر جب فیقہ آ گیا، صبح کے وقت فیقہ پھر آ گیا، فیقے سے ملاقات ہوئی، فیقے نے بابو جی کو بتایا کہ کل میں وہاں گیا تھا، یعنی وہ پچھلا پورا منظر جس کے بارے میں بابو جی نے خود ہی ازیوم کر لیا تھا کہ فیقے کا کام ہو گیا ہوگا تو شکریہ صبح قبول کر لیں گے، حقیقت اس کے برعکس تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ صبح کے وقت جب فیقہ دوبارہ آتا ہے اور آ کر یہ سارے بات سمجھاتا ہے کہ جناب جبار صاحب کی ڈیوٹی نہیں تھی کل، وہ آج ڈیوٹی پر ہیں، اس کا مطلب ہے وہ جو بھلائی اور نیکی پیچھے کرنے کا ایک اچھا موقع بابو جی کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، فیقہ دوبارہ دستک دے رہا ہے اس نیکی کے کام کے اندر، اس بھلائی کے کام کے اندر کہ میری مدد کیجئے۔ اب یہاں پر بھی مصنف جو ہے ایک ظاہری ہمدردی کا لبادہ اوڑے اس سے ملتا ہے۔ اب یہ جو فیقہ کوچوان ہے یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ چلیں۔ اب یہاں پر بابو جی کیا کہتے ہیں، یعنی تمہارا باپ دسمبر کی اس سردی میں برآمدے میں ہی پڑا رہا۔ میں نے اپنے انداز میں تشویش ظاہر کی، یعنی اپنی طرف سے تھوڑی سی پریشانی ظاہر کی، تھوڑی سی ہمدردی ظاہر کی، کسی کے فکر مند انسان کو ہوتی ہے کسی کی، کہ تمہارا باپ اتنی سردی میں برآمدے میں پڑا رہا، اتنی شدید سردی پڑ رہی ہے باہر۔ یعنی یہاں جو ہمدردی کی جا رہی ہے وہ لفظوں میں موجود ہے، یہاں جو ہمدردی کی جا رہی ہے وہ صرف الفاظ کی حد تک ہے، یہاں جو اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، اس کے اندر جو لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں اور کھوکھلے ہیں، کیونکہ ان میں صداقت نہیں ہے، صرف زبان تک آتے ہیں، ان میں تاثیر نہیں ہے۔ تو یہاں بابو جی کے کردار میں ان کے اندر جو صرف لفظی ہمدردی کا جو رویہ ہے انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے، اس کو قاسمی صاحب نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ فیقے نے کیا جواب دیا؟ فیقہ کہتا ہے جی ہاں، وہ بولا مگر یہ تو کوئی ایسی بات نہیں بابو جی، آپ نے ہمارا گھر نہیں دیکھا، 10 سال سے چھپر میں پڑے ہیں۔ چھپر کہتے ہیں بیٹا گھاس پھوس کا سائبان، ایسی چھت جس کو گھاس پھوس سے بنایا گیا ہو، معمولی جو ہے سرکڈوں کی مدد سے بنائی جاتی ہے، یہ ایک شیڈ سا بنایا جاتا ہے، اس کے نیچے رہتے ہیں یہ لوگ۔ اور اس کی آنکھ، میں نے پوچھا یہاں جو فیقہ کوچوان ہے جس طبقے سے تعلق رکھتا ہے ان کا گھر کیسا ہے؟ ان کا گھر ان کی غربت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ 10 سال سے چھپر میں رہتے ہیں، گھاس پھوس کے بنے ہوئے سائبان کے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے پاس بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسباب نہیں ہیں، سردی گرمی سے بچنا، بنیادی ضرورتوں کو 2 وقت کی روٹی پوری کرنا ان کے جو مسائل ہیں، یہ وہ طبقہ ہے۔ اور معاشرے میں لیکن یہ فیقہ کوچوان خوددار ہے، غیرت مند ہے، کسی کے آگے بھیک نہیں مانگتا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ یہ شخص اگر کوئی منت سماجت کر رہا ہے تو وہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ معاملات کو اس طرح سمجھتا نہیں ہے، اس کا تعلق اس ایسے طبقے سے ہے جو علاج معالجے کی معاملات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، صرف ٹوٹکوں پر اکتفا کر لیتے ہیں اور زیادہ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بابو جی سے مدد مانگنے کا مقصد صرف باپ کی بینائی اور اس کی تکلیف میں کمی ہے۔ اب وہ اس کا جو گھر ہے وہ غربت کی تصویر ہے۔ اب یہاں بابو جی جو ہیں وہ بڑی ہمدردی جتا رہے ہیں کہ جناب آپ کا باپ اتنی سردی میں وہاں رہا، جیسے ان کو بہت ہمدردی ہے۔ ان کو اگر ہمدردی ہوتی اور وہ اس بھلائی کو اس معاملے کو دیکھنے ہوتے تو وہ بہت پہلے جبار صاحب کو کہہ کر اس غریب کا کام کروا دیتے۔ لیکن یہاں پر بھی اس طبقے کا وہ رویہ جو صرف ظاہری ہمدردی دکھاتا ہے، دوسروں کے دل میں اپنے لیے امیدیں وابستہ کر دیتا ہے۔
یعنی جو ہمدردی بابوجی فیقے کے ساتھ کر رہے ہیں لفظوں میں، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ فیقہ بیچارہ انحصار کر رہا ہے بابو جی کے اوپر کہ یہ بابو جی جو ہیں یہ میرے مسیحا ہیں، یہ میری مدد کریں گے، میرے لیے کوئی تدبیر نکالیں گے۔ اور اس کی آنکھ میں نے پوچھا، تو میں نے جب آنکھ کے بارے میں پوچھا، وہ تو چلی گئی بابو جی۔ سیکنڈ پیج دیکھیے بیٹا، جب آنکھ کے بارے میں بابو جی نے پوچھا تو فیقے نے کیا جواب دیا، یہ نیکسٹ پیج پہ دیکھیے، پیج نمبر ہے 37۔ وہ تو چلی گئی بابو جی۔ فیقہ یوں بولا جیسے اس کی باپ کی آنکھ کو ضائع ہوئے برسوں گزر چکے ہوں۔ اب مایوسی کا اثر اس کے لہجے میں موجود تھا۔ اس کی آنکھ تو چلی گئی، آنکھ چلی گئی کا مطلب بیٹا یہاں یہ ہے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کے اندر سے جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو گئی۔ فیقہ یوں بولا جیسے اس کے باپ کی آنکھ ضائع ہوئے برسوں گزر چکے ہوں۔ اس لہجے میں، اس جملے میں قاسمی صاحب کا خوبصورت جو انداز ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے کہ لہجے میں مایوسی کے اثرات ہیں، کیونکہ باپ کو اس آنکھ سے دکھائی نہیں دے رہا، اس کا باپ اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھ نہیں پا رہا، اور ابھی یہ چند دنوں میں ہی یہ معاملہ ہوا ہے، لیکن فیقے کو کی کیفیت یہ ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرے باپ کی بینائی کو ضائع ہوئے برسوں گزر چکے ہیں۔ میں نے کہا جب آنکھ جا ہی چکی ہے تو بیچارے بڈھے کو ہسپتال میں کیوں گھسیٹتے پھرتے ہو؟ سوالیہ انداز ہے، سوال کیا کس نے؟ بابو جی نے۔ اب پھر ہمدردانہ رویہ اختیار کیا ہے یہاں، اس کردار کے اندر ایک جو ظاہری ہمدردی ہے وہ چلکتی ہے۔ اب یہاں جب آنکھ جا ہی چکی ہے، یعنی اب تمہارا باپ دیکھ نہیں سکتا، تو پھر اس بیچارے بوڑھے آدمی کو کیوں ہسپتالوں میں گھسیٹتے پھرتے ہو؟ وقت بھی ضائع ہوگا اور روپیہ بھی ضائع ہوگا، دو چیزیں ضائع ہو رہی ہیں، ایک وقت اور ایک روپیہ۔ یہاں پر بھی بظاہر ہمدردی موجود ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت جنت کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے۔ خونی رشتے محبت کی زنجیروں سے بندھے ہوتے ہیں۔ اگر اس میں سے کسی کو تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کو آپ کو بے چین کر دیتی ہے۔ باپ کے سکھ کے لیے، باپ کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے فیقہ کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ بابو جی جو بظاہر ہمدردی دکھا رہے ہیں کہ تمہارا بوڑھا باپ ہے، آنکھ ٹھیک نہیں ہوئی، ایسے ہاسپٹلز میں دھکے کھا رہے ہو، سردی بڑی ہے، وارڈ میں جگہ نہیں ہے، باہر برآمدے میں ہی پڑا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کہ انہوں نے خود ان کے لیے کچھ عملی اقدام نہیں کرنا۔ لیکن جو طبقہ، یہ جو غریب طبقہ ہے، ان کے پاس دولت نہیں ہوتی، ان کے پاس جائیداد نہیں ہوتی، یہ رشتوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس صرف ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے محبت۔ کیونکہ جب انسان کے پاس دنیا کی کوئی دولت، مادی چیزیں نہ ہوں تو محبت کا رشتہ ایک ایسا ہوتا ہے، لہو کا رشتہ، خون کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر بہت زیادہ آپس میں جو ہے وہ پیار محبت پایا جاتا ہے۔ اور ماں باپ سے بڑی دنیا کی کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ فیقے کی ساری منت سماجت اپنے باپ کے لیے ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ کی خدمت کر کے جنت کا حصول ممکن ہے۔ اس کی تکلیف کو دیکھ کر بیٹے کی تکلیف جو ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے، بیٹے کا درد جو ہے وہ کئی گنا بڑھ گیا ہے، لیکن بابو جی جو ہیں وہ صرف اس کو تسلیاں دیے جا رہے ہیں، باتیں کیے جا رہے ہیں، اور عملی طور پر اس غریب آدمی کے لیے وہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اپنا سبق پڑھا سفارش۔ آج ہم نے اس کا وہ حصہ ڈسکس کیا جہاں جو ہے فیقہ جو ہے وہ بابو جی سے ریکویسٹ کرتا ہے، اور وہ اپنے ایک دوست ڈاکٹر کا عبدالجبار صاحب کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے پاس جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا، اور پھر ان کو دعوت میں جانا ہوتا ہے۔ وہی معاملات سارے آگے چلتے ہیں، اور ظاہری ہمدردی کر کے وہ فیقے کو لفظوں میں احسان مند کیے جا رہے ہیں، عملی طور پر اس کے لیے کچھ اقدام نہیں کر رہے۔
تو بیٹا یہ معاشرے کے اس رویے پر لکھا ہوا یہ قاسمی صاحب کا خوبصورت افسانہ جو ہے ایک ہمارے لیے بھی ایک اس میں رہنمائی ہے کہ نیکی جو ہے، بھلائی جو ہے وہ فوراً کرنی چاہیے، اس کو اپنے مفادات کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ نیکی ہوتی وہ ہے کہ جب آپ اپنی سیکریفائز کرتے ہیں اپنے وقت کا، اپنے آپ کا، اپنی ذات کا، اپنے معاملات کا، تاکہ دوسروں کے لیے کوئی آسانی اور آسان راستہ نکالا جا سکے۔ ہم بیٹا اس ہمارے لیے میسیج بھی ہے اس میں کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے لوگوں کے ساتھ بھلائی اور نیکی میں تعاون کرنے کی، کیونکہ اے ایمان والوں، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں دوسروں کے ساتھ تعاون کیا کرو، دوسرے کی مدد کیا کرو، اور بہترین شخص وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، دوسروں کا خیر خواہ ہو، اور یہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس کی ہم نے مدد کر کے خدا کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوتے ہیں، اور ہمارے ضمیر پر، ہمارے دل پر کوئی بوجھ بھی نہیں پڑتا۔ تو یہ افسانہ بیٹا ہم نے ڈسکس کیا۔ آپ بچے اب یہاں تک اس کا جو خلاصہ ہے بیٹا وہ تیار کیجئے، اس کی بیٹا MCQs جو ہیں وہ تیار کیجئے گا، اور ساتھ ساتھ اس کے جو پیراگرافس ہم نے ڈسکس کیے ہیں اس کو اپنی تشریح کے لیے تیار کیجئے۔ تیاری بنیادی چیز ہے۔ آپ کے امتحان اب قریب ہیں، ٹرم کے ایگزامز ہونے والا ہے، اور یہ ہم آخری سبق پڑھ رہے ہیں، تو اس میں بیٹا اس کی تیاری کریں۔ انشاءاللہ اگلی لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اس دعا کے ساتھ میرا بیٹا آپ جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہباں۔